पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के एक नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस यकीन के साथ कि आज का प्रोग्राम आपके लिए और आपका इस रेडियो प्रोग्राम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस होगा। यानी इस प्रोग्राम को सुनने से आपको और आपके इस प्रोग्राम को सुनने से हमें बरकत मिलेगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का प्रोग्राम बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी को बदल देने वाला तजुर्बा बन जाएगा और उसमें हो सकता है आप भी शामिल हों। ये बाइबल बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन मैं अपने मुसलमान बहनों भाइयों से ये कहता हूं कि इसको बंद मत कीजिए, क्योंकि ये क्रिश्चियनों का प्रोग्राम है। प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि इसमें ये प्रोग्राम जो है, हाँ, ये पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के प्लेटफॉर्म से पेश किया जाता है, लेकिन ये तमाम लोगों के लिए है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी है, और उन लोगों के लिए भी जो खुदा को भी नहीं मानते। तो थोड़ी देर के लिए हमारे प्रोग्राम को सुन लीजिए, उसके बाद अगर पसंद ना आए तो बंद कर दीजिएगा। कोई 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 मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो प्रोग्राम को आखिर तक सुनिए। हम आपको, जैसा हमने कहा, यकीन दिलाते हैं कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल जाए। यकीन कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है हम किसी ज़ाती गर्ज के लिए नहीं लेकर आते, इसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं और ये हकीकत है। वी लव यू एंड दैट्स व्हाई वी डू दिस प्रोग्राम्स। मैं आपको यकीन दिलाता और आखिर तक लेकिन प्रोग्राम के आज बहुत अहम टॉपिक है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ से पूछा कि मुझे कैसे पता लगे कि ये शख्स जिसको मैं अपना बाप कहता हूँ ये मेरा बाप है। थोड़ी देर के लिए सोचिए इस सवाल की गहराई के ऊपर कि मुझे कैसे पता लगे कि ये शख्स जिसको मैं बाप कहता हूँ ये मेरा हकीकत में मेरा बाप है। थोड़ी देर के लिए सोचिए और ये सवाल आप भी अपने आप से कीजिए कि ये शख्स जो आपके घर पे रहता है, जिसको आप बाप कहते हैं, क्या आपको कैसे पता है कि ये हकीकत में आपका बाप है? सोचिए, ये बहुत गहरा सवाल है। इसको माइंड मत कीजिए, डोंट गेट ऑफेंडेड बाय दैट, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन उससे पहले आइए बाइबल में से एक बहुत ही खूबसूरत एक हम वाक्य आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप आखिर तक इसको पूरा सुनिए, क्योंकि इस वाक़े के बाद जो प्रोग्राम हम करेंगे उसकी आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यकीन कीजिए, हम आपसे प्यार करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए, आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर यू। ये वाक़या जो है ये लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से ये वाक़या, ये कहानी शुरू होती है। लिखा है, फिर उसे गौर से सुनिए, लंबी कहानी है लेकिन आपको पसंद आएगी। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। गौर से सुनते जाइए। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने को भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकालकर उसे पहना दो और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ।
اور پلے ہوئے بچڑے کو جا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے، لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا جس نے تیرا مال متا کسبیوں میں یعنی بری عورتوں میں اڑا دیا تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اسے کہا، بیٹا تو تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ غور سے سوچئے اس کہانی کے بارے میں۔ یہ کہانی حضرت عیسیٰ نے کہ منہ سے یہ کہانی، ان کے زبان سے یہ کہانی نکلی ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اسی کہانی کو ڈرامائی شکل میں آپ کے لیے کچھ دیر میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو غور سے دیکھیے، پھر واپس آتے ہیں۔ A man had 2 sons. The younger of them said to his father, Father, give me the share of the estate that falls to me. So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his estate with loose living. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating, and no one was giving anything to him. But when he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger? I will get up and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men. So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him. And ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his slaves, Quickly,
bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet, and bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. For this son of mine was dead, and has come to life again. He was lost, and has been found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing. And he summoned one of the servants, and began inquiring what these things could be. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he became angry, and was not willing to go in. And his father came out and began pleading with him. But he answered and said to his father, Look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. And yet you have never given me a young goat, so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead, and has begun to live, and was lost, and has been found. اور بہنوں بھائیوں، مجھے یقین ہے کہ یہ خوبصورت کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ کہانی بتائی کہ کیسے ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، اور یہ بہت سے بہنوں بھائیوں کو یہ کہانی پہلے سے پتہ ہے۔ ایک بیٹا باپ کی دولت لے کر، اپنا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، اور اس کو اجاڑ کر جب واپس آتا ہے تو اس کا باپ اس کو واپس اپنے گھر پہ قبول کرتا ہے۔ یہ کہانی آپ نے ڈرامائی شکل میں دیکھی۔ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور اس کہانی کو مائنڈ میں رکھیے گا، کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ دیر از اے پرپز فار دس۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈائگریس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس اس کہانی کی طرف آئیں گے۔ تو اسٹے ٹیونڈ۔ اب ہمارا سوال جو آج کے ٹاپک کا ہے کہ ایک بچے کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص جو اس کے گھر پہ رہتا ہے یہ واقعہ ہی اس کا باپ ہے یا نہیں۔ ایک بچے کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں، یہ جو شخص جس کو میں اپنا باپ کہتا ہوں، مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ واقعہ ہی میرا باپ ہے؟ ماں نے ایک دل ہلا دینے والا جواب دیا۔ Let me tell you, there is only one person in the world. دنیا میں صرف ایک شخص ہے، خدا کے علاوہ، آف کورس دنیا کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی، جس کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ کون ہے۔ ایک شخص ہے صرف۔ کون ہے وہ؟ صرف آپ کی ماں جانتی ہے۔ Only your mother and my mother جانتی ہے کہ حقیقت میں آپ کا باپ کون، اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بچے کو ماں کا ساری دنیا کو پتہ لگتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، لیکن باپ کون ہے وہ صرف ماں جانتی ہے، nobody else۔ ہاں، آج کل بہت سے دوسرے جدید سائنسی طریقے آ گئے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنے پرسنٹ چانسز ہیں ایکوریٹ ہونے کے یا نان ایکوریٹ ہونے کے، لیکن ماں کا جو بیان ہے، ماں کی جو گواہی ہے، وہ سب سے معتبر ہے۔ ماں کو پتا ہے کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ اور جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ وہ لوگ جن کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، وہ ساری عمر یا تو، اور اٹس اے بگ ٹریجڈی، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ،
جب انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے. غور سے سنتے جائے گا میری بات. تو جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ساری عمر وہ ایک عجیب کشمکش میں، ایک انتظار میں، ایک جدوجہد میں گزارتے ہیں. اس خواہش کو اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتے ہیں کہ شاید ایک دن مجھے پتہ لگ جائے کہ میری ماں کون ہے، اور شاید وہ مجھے بتا دے کہ میرا باپ کون ہے. اور وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس سے وہ لوگ گزرتے ہیں. کاش ان کو پتہ لگ جائے، کاش میں اپنی ماں سے پوچھ لوں، کاش وہ زندہ ہوتی میں اس سے پوچھ لیتا، کاش وہ میری ماں مل جائے. ہو سکتا ہے کہ ماں بھی ان کے پاس نہ ہو. بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ان کے ماں باپ کون ہیں. ماں کا بھی پتہ نہیں، کیسے پتہ لگے کہ وہ کون ہے. اس سے پوچھ لوں میں میرا باپ کون ہے. اور اگر ماں مل جائے تو شاید وہ شخص پہلا سوال یہی کرے کہ اماں مجھے بتاؤ کہ میرا باپ کون ہے. Who is my father? ایک اور ٹریجڈی ہے کہ اگر ایک ہستی جس کو پتا ہے، غور سے سنتے جائے میری بات، میں ایک نکتہ بنانے والا ہوں. ایک ہستی جس کو پتا ہے کہ آپ کا باپ کون ہے، اگر وہ ہستی آپ کو نہیں ملتی، then what hope do you have to find who is your father? پھر یہ کیسے پتا چلایا جائے کہ آپ کا باپ کون ہے؟ ایک 100% تو نہیں ہے، لیکن اب امید کوئی اور رہ نہیں گئی. اور مثال کے طور پر اگر ہم بات کر رہے ہیں، یہ ڈی این اے ٹیسٹ کی بھی ایکوریٹ نہیں ہے، مثال دے رہے ہیں ہم. I'm just making a point. There is another way of finding out who is your father. پرانے زمانے میں، پھر نئے زمانے کی بھی بات کرتا ہوں میں. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ بچہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ لوگ خد و خال سے، شکل سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اس کا باپ کون ہو سکتا ہے. ایسا ہے نا؟ اگر ماں نہیں ہے بتانے کے لیے، یا اگر ماں بھی صحیح نہیں بتا رہی، تو لوگ خد و خال سے، ایک نکتہ، بہت اہم نکتہ آنے والا ہے، غور سے سنیے، ڈونٹ گو اینی ویئر. تو بچے کے خد و خال سے، اس کی شکل سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ناک نقشے سے لوگ اندازہ کر لیتے تھے کہ اس کا باپ کون ہو سکتا ہے. اس کی حرکتوں سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہو سکتا ہے. یعنی کہ اس کا جو میک اپ ہے، جس چیز سے وہ بنا ہے، لوگ ظاہری طور پر دیکھ کر اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہو سکتا ہے. اس کی عادتوں سے، اس کی باتوں سے. ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو خدا نے اپنے پاس بلا لیا ہے. ان کا بیٹا ہے، اور اس دن میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تو میں نے ان کی وائف سے کہا، میں نے کہا کہ یہ بالکل اپنے باپ کی طرح بولتا ہے. اس کی جب یہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، بالکل اس کی طرح. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے. اپنے بارے میں بتاؤ، جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو یہاں پر کمر میں، یہاں پر پیچھے ایک بہت بڑا تل کا نشان ہے. تل نہیں ہے، جس کو پنجابی میں موقع بولتے ہیں. little growth here. اس دائیں کندھے کے پیچھے سے. میرے بھی دائیں کندھے کے پیچھے سیم نشان ہے. میرے باپ کا بھی سیم نشان تھا، اور میرے دادا کا بھی سیم نشان تھا. جب یہ پیدا ہوا تو وی آر سرپرائز کہ کیسے باپ دادا کے جینز جو ہیں وہ بچے میں آتے ہیں، تیسری چوتھی پش تک. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ماں گواہی دینے کے لیے موجود نہیں ہے، یا ماں کی گواہی ماں صحیح نہیں بتا رہی، فار واٹ ایور ریزن ہم صحیح، میں ایک نکتہ بنا رہا ہوں، تو ہمارے پاس ایک ہی وجہ رہ جاتی ہے، ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ ہم خد و خال سے اندازہ کریں، اس کی بات چیت سے اندازہ کریں، ناک نقشے سے، اس کی عادات سے، اس کے اتوار سے، کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے. اور اسی چیز کی، یہ جو ہم ظاہری خد و خال
آنکھوں کا اس کا رنگ، کانوں کی، چہرے کی بناوٹ، بالوں کا رنگ، اس سے اندازہ کرتے تھے. یہی ایڈوانس شکل میں اب ڈی این اے کے ٹیسٹ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈی این اے تو اندر بھی بتا دیتا ہے نا کہ اندر کس چیز سے بچہ بنا ہوا ہے. اور ڈی این اے ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اس کو کون سی بیماری آئے گی، اس کا قد کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کے بالوں کا رنگ کیا ہوگا. ڈی این اے سب بتا دیتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو لوگ ظاہری طور پر دیکھ کر بتاتے تھے خط و خال سے، اب وہ ڈی این اے زیادہ ڈیٹیل سے بتا دیتا ہے. لیکن بات وہی ہے، یا تو ماں بتائے، اگر ماں نہیں بتا رہی تو پھر ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے، خط و خال سے پتہ لگ جاتا ہے، عادات و اطوار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. آفٹر دیٹ نتھنگ. کچھ پتہ نہیں ہے کس کا ہے یا کس کا نہیں ہے. دو ہی طریقے ہیں. تو جو لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، جیسے میں نے کہا، وہ ایک کشمکش میں، ایک جد و جہد میں، ایک اسٹرگل میں زندگی گزارتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بائبل نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی ہے. دیکھیے، انسان جو ہے، بائبل واحد کتاب ہے جس نے انسان کے بارے میں ایک بڑی خاص، بہت خاص بات بتائی ہے. اور یہ بات جو ہے، یہ بائبل میں پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے. اور 24 آیت سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چوپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے مطابق موافق بنایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے. اور سے سنیے گا، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تو خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنائیں گے. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بچے کی عادتوں کو دیکھ کر، اس کے جینیٹک میک اپ کو دیکھ کر، اس کی رنگ کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں کے، بالوں کے رنگ کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلانے کی شبیہ لگ رہی ہے، فلانے کی امیج ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہو سکتا ہے. خدا یہاں کہہ رہا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی خصوصیات کو ظاہر کر رہا ہے. خدا یہاں کہہ رہا ہے انسان سے، خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بناؤں گا. یعنی کہ انسان کو دیکھ کر پتہ لگے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. سمجھے میری بات آپ کو؟ جب خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو بناؤں گا تاکہ وہ اپنی زندگی سے میری خصوصیات کو ظاہر کر سکے. اب خدا کی شکل تو ہے کوئی نہیں. یہ تو نہیں کہ خدا کے بال نیلے، خدا کے بال کالے ہیں، بھورے ہیں، سفید ہیں. یہ تو نہیں پتا میں کہ خدا کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہے، خدا کا ناک نقشہ کیسا ہے، تو تمہیں نہیں پتا. تو خدا صرف اپنی خصوصیات سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خدا روح ہے تو خدا اپنی خصوصیات سے جانا جاتا ہے. تو خدا کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کو اس نے پیدا کیا، وہ اپنی خصوصیات پر اس کو تاکہ وہ اپنی زندگی سے خدا کی خصوصیات کو ظاہر کرے، تاکہ پتہ لگے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. اب اس تعلق کو بائبل جو ہے وہ باپ اور بیٹے کا تعلق بتاتی ہے. اب ایسا نہیں کہ خدا نے ہمیں جنا ہے. جب ہم بیٹا کہتے ہیں خدا کا، اس کا مطلب نہیں کہ خدا نے ہمیں جنا. جیسے میں نے کہا، ہم جسمانی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ شخص فلانے کا ناک نقشہ ہے، فلانے کی عادات ہیں، تو اس کا بیٹا ہو سکتا ہے. روحانی طور پر جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر بنے ہیں، اس کی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لیے
بنے ہیں تاکہ ہمیں دیکھ کر خدا کا ظہور ہو، خدا کا پتہ چلے، خدا کی خصوصیات کا پتہ چلے۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ کہ ہمیں دیکھ کر خدا کی خصوصیات کا پتہ لگے۔ دوسرے لفظوں میں خدا جو ہے وہ، اور سنیے گا، اور اس پہ آپ ناراض مت ہو جائے کہ میں خاص طور پر اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دوسرے لفظوں میں ہمیں دیکھ کر پتہ لگے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، دوسرے لفظوں میں ہمارا باپ کون ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، یہی بات ہے نا۔ اور یہ مت کہیے کہ خدا لا شریک ہے۔ ہاں لا شریک ہے، لیکن سمجھنا پڑے گا کہ لا شریک کا مطلب کیا ہے۔ یعنی کہ شریک کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک ضرور کر لیتا ہے۔ کیسے؟ گفتگو میں شریک کرتا ہے۔ دیکھیے نا، کلیم اللہ تھے نا حضرت موسیٰ، تو خدا نے، کیونکہ حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، تو خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا، اور پھر خدا کی اجازت سے وہ خدا سے واپس کلام کریے۔ خدا کی اجازت کے بغیر تو ہم خدا سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ تو کلیم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے کلام کیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ خدا خود حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ گفتگو میں شریک کر لیتا تھا۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ تو لا شریک کا مطلب اور گفتگو میں شریک ہونا، بلکہ ایسا بھی ہے بائبل میں ذکر ہے کہ خدا خود لوگوں سے ہم کلام ہوا، لوگوں سے مختلف طریقے سے۔ حضرت موسیٰ کو سے تو وہ لکھا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر، بہت ہی زیادہ جگہوں پر مختلف طریقوں سے وہ خدا شریک کرتا ہے اپنے آپ کو، کم از کم گفتگو میں تو کرتا ہے نا، یہ تو مانتے ہیں۔ لا شریک کا مطلب ہے کہ اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، اس کی مانند اور کوئی نہیں ہے۔ تو خدا گفتگو میں شریک، تو ہم جب خدا ہمیں بناتا ہے تو ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شبیہ کو، اس کی خصوصیات کو ظاہر کریں، اور ہم دوسرے لفظوں میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے ہمیں اپنی خصوصیات کو ظاہر کرنے کے کانٹیکسٹ میں، تاکہ ہمیں دیکھ کر پتہ لگے کہ کس کے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے اس بچے کو دیکھ کر مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی عادتیں، اس کی حرکتیں، اس کی بات چیت بالکل باپ کی طرح، پتہ لگتا ہے کس کا بیٹا ہے۔ یہ بائبل میں لکھا ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، آپ کا مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، آپ خدا کی خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لیے بنائے گئے ہیں، تاکہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار اس کو دیکھ کر خدا کا پتہ لگتا ہے کہ خدا کون ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ انسان، اگر آپ اپنی حرکتیں دیکھیں، اور برا مت بنائیے گا بہن جی، آپ اپنی عادات کو، اپنے جس طریقے سے آپ کام کرتی ہیں آپ اس کو دیکھیے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، بھائی جی آپ بھی لک ایٹ یور سیلف، اور میں اپنے دل میں دیکھتا ہوں۔ سچ کہیے گا، کیا آپ اپنی زندگی سے خدا کی خصوصیات کو ظاہر کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، وہ علیحدہ بات ہے۔ بائبل یہ نہیں بتاتی کہ خدا نے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بنایا ہے۔ بائبل یہ بھی نہیں بتاتی کہ خدا نے ہمیں روزے رکھنے کے لیے بنایا ہے۔ بائبل یہ بھی نہیں بتاتی کہ خدا نے آپ کو گرجے جانے کے لیے بنایا، یہ بھی نہیں کہتی بائبل۔ بائبل یہ بھی نہیں کہتی کہ خدا نے آپ کو مندر جانے کے لیے بنایا، بائبل ڈزنٹ سے دیٹ۔ لیکن بائبل یہ ضرور کہتی ہے کہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، تاکہ آپ اپنی شبیہ سے، اپنی زندگی سے خدا کے کردار کو، اس کی خصوصیات کو ظاہر کریں۔ یہ بائبل ہمیں ضرور بتاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں جھانکیے، میں اپنی زندگی میں جھانکتا ہوں۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے لیٹس لک ایٹ آور سیلوز۔ کیا ہم خدا کی خصوصیات کو اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے ہیں، یا صرف چرچ جانے کے یا گرجے جانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم خدا کی خصوصیات کو اپنی زندگی سے ظاہر کر رہے ہیں، یا صرف
اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. یقین کیجیے اگر نماز جو ہے وہ خدا کے بغیر ہے، خدا آپ کے دل میں نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اٹھک بیٹھک ہے صرف. خدا کی آپ نماز پڑھنے کے بعد آپ جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بری نظر سے عورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اٹھک بیٹھک ہی ہوئی نا پھر. اور آپ جو ہے آپ خدا کی خصوصیت اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کر رہے، لیکن روزے رکھنے کے آپ بہت پابند ہیں. جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کے وہی کام شروع ہو جاتے ہیں جو روزوں سے پہلے تھے. تو پھر تو فراڈ ہی ہوا نا، یہ پھر تو مکر ہی ہوا. آپ نے خدا کے ساتھ بھی آپ نے ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، چلاکیاں کر رہے ہیں آپ. تو وہ ساری چلاکیاں ہیں. خدا، اس لیے میں پھر دہراتا ہوں، خدا نے آپ کو نمازیں پڑھنے کے لیے، مسجد جانے کے لیے ضرور جائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نمازیں پڑھ، ضرور پڑھیے. 5 کی بجائے 10 پڑھیے، میری طرف سے 25 پڑھ لیجیے، ہمیں کیا، اچھا ہے. اور روزے 30 کی بجائے 60 رکھ لیجیے. چرچ آپ سنڈے کی بجائے فرائیڈے کو بھی جائیں، سیٹرڈے کو بھی جائیں، سارا ہفتہ چلتے جائیں، ڈزنٹ میٹر. اگر آپ جب چرچ سے نکلتے ہیں خدا کی خصوصیات آپ کی زندگی سے ظاہر نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ ہے نا. خدا نے تو بنایا آپ کس لیے. آپ کی جو حرکتیں ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو کام ہیں، اس سے تو پتہ نہیں لگتا کہ آپ خدا سے آئے ہیں، نکلے ہیں. اس سے تو لگتا ہے آپ شیطان سے نکلے ہوئے ہیں. بہت میں اگر آپ حرکتیں ہماری دیکھ لگتا ہے یار یہ بندہ لگتا نہیں کہ خدا کی خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں انسان بھول چکا ہے کہ حقیقت میں اس کا باپ کون ہے. دیکھیے بائبل میں بتاتی ہے کہ خدا جو ہے اس کا رشتہ انسانوں کے ساتھ باپ اور بیٹے کا ہے. یہ بائبل کی بڑی یونیک ایک خصوصیت ہے. اور بہت سے لوگ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو، تھوڑی دیر کے لیے سوچتے نہیں ہیں. وہ بچپن سے جو غلط پٹیاں پڑھائی گئی ہیں کہ وہ مسیح خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہ وہ شرک ہو گیا، یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. بے وقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح ہے نا وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. او نہیں نہیں نہیں، یہ تو خدا ایسا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس کے بارے میں. خدا خدا کسی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر کے بیٹے بیٹیاں نہیں بنا، اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن رشتہ وہ بیٹے کی طرح یا بیٹی کی طرح ضرور بنانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ. اندازہ کیجئے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک آپ کو اس طرح پیار کرتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پیار کرتا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تولد ہوئے ہیں اس سے، نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس طریقے سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی خصوصیت کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں. لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پر انسان ان خصوصیات سے محروم ہو چکا ہے. وہ خدا کی خصوصیات کو اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کر رہا. دیکھ لیجیے اپنے چاروں طرف، اپنی حرکتوں کو دیکھ لیجیے. میں اپنی حرکتوں کو دیکھتا ہوں. کیا واقعہ ہی آپ کی حرکتوں کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا نے بنایا ہے؟ آپ خود جواب دیجیے اس کا. بائبل میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی میں 31ویں آیت سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا، یہ مذہبی لوگ تھے جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا، کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. انہوں نے اسے جواب دیا، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہو گے. آگے سنتے جائیے. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو، کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں، اور تم جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. انہوں نے جواب میں اس سے کہا، ہمارا باپ تو ابراہیم ہے، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. یہ یہودی لوگ جو ہیں وہ فخر سے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے. غور سے سنیے. یسوع نے ان سے کہا، اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے. دیکھیے، سمجھ رہے نا میری بات.
مسیح یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، پھر کام کر کے دکھاؤ ابراہیم جیسے. جیسے حضرت ابراہیم کے اعمال تھے ویسے اعمال کر کے دکھاؤ. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ فلانے کے بیٹے ہیں تو اس طرح کے کام کر کے دکھاؤ، اس طرح کا نقشہ بنا کر دکھاؤ. جسمانی طور پر، روحانی طور پر اس طرح کے کام کر کے دکھاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، تو پھر رحیم اور رحمان بن کے دکھاؤ. اگر نہیں تو آپ خدا کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ شیطان کے کام کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے بنائے ہوئے. جو کہ میں مثال دے رہا ہوں، ایک بنایا تو سب کو خدا ہی نے ہے، لیکن آپ کے کاموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ شیطان نے بنایا ہے آپ کو. آج دنیا میں کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بھول گئی ہے کہ ہمارا حقیقی باپ کون ہے. مسلمان بھول گئے ہیں، مسیحی بھول گئے ہیں، ہندو بھول گئے ہیں، سکھ بھول گئے ہیں، لادین بھول گئے ہیں. ہمارے کام جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور، ہم جیسے برا مت بنائے گا، روحانی طور پر ہم ناجائز اولاد کی طرح کے کام کرتے ہیں. روحانی طور پر جو ہمارا باپ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے کام تو ہم کرتے نہیں، لیکن جو ہمارا باپ نہیں ہے اس کو اپنا باپ مان کر اس کے سے کام کرتے ہیں. شیطان کی بات کر رہا ہوں میں. جھوٹ، فریب، چوری، چکاری، گندی نظریں، گندی باتیں، گالیاں، ہے نا، یہ آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو کیا ہے کہ اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو شیطان شاید ہمارا باپ ہے. ایک ایسی دنیا میں ہے، یہ گاؤں کہہ لیجئے، دنیا کہہ لیجئے، آپ کا شہر کہہ لیجئے، آپ کا گھر کہہ لیجئے، یہاں لوگوں کو پتہ نہیں رہا کہ ان کا باپ کون ہے. ناجائز اولاد کے کام کر رہے ہیں. برا مت بنائیے گا. اور یہاں پر ان لوگوں نے ایک بڑی اچھی بات، بڑی ایک پاورفل بات کہی. تو جب مسیح یسوع نے کہا اگر ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے، لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کی قتل کی کوشش میں ہو جس سے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی، اور ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا. تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو. انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. تو غصے میں آ گئے وہ لوگ، مذہبی لوگ جو تھے، کہتے ہیں ہم حرام کی اولاد نہیں ہیں، ہمارا باپ ہے خدا بنانے والا ہے. اچھا بھئی اگر یہ ہے تو پھر اس کے سے کام کہاں ہے؟ اگر ہم خدا کے کام نہیں کر رہے، یقین کیجئے تو روحانی طور پر ہم سب حرام کی اولاد ہیں. یقین کیجئے اگر ہم خدا کے سے کام نہیں کر رہے، اگر ہم سچ نہیں بول رہے، رحم نہیں کر رہے، محبت نہیں کر رہے لوگوں سے، ہم درگزر نہیں کر رہے، خدا کی خصوصیت اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کر رہے، تو ہم حرام کی اولاد ہیں. روحانی طور کی بات کر رہا ہوں میں. ہم شیطان کے کام کر رہے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا حقیقت میں باپ کون ہے، اور پھر موازنہ کریں اپنے کاموں کا، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اپنے باپ کو جس نے آپ کو بنایا ہے آپ بھول چکے ہیں، اس سے کتنا دور چلے گئے ہیں. جیسا اس نوجوان جس کی کہانی ہم نے آپ کو بتائی، یہ ایک بہت امیر باپ کا بیٹا تھا، لیکن یہ ایسی حالت میں آ گیا جہاں وہ سوروں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. اس کی شکل، اس کا لباس سے دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ فلانے ایک اتنے باعزت شخص کا بیٹا ہے. جب تک وہ واپس گھر نہیں جاتا اور اس کا باپ اس کو واپس وہی کپڑے نہیں پہناتا، واپس وہی اس کا حلیہ نہیں بناتا جیسا اس کے شایان شان ہے، پھر لوگوں کو پتہ لگتا ہے ہاں یہ تو فلانے کا بیٹا ہے. آج انسان بھی بھول چکا ہے کہ حقیقت میں اس کا خالق اور اس کا مالک کون ہے. ہم روزے، نمازوں، گرجے، مسجدوں میں تو بہت، مندروں میں بہت مصروف ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی خصوصیت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا بھول چکے ہیں. ہمیں بھول چکا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. آج فادرز ڈے منا رہے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، مناتے ہیں، منائیں، نہیں مناتے نہ منائیں، بائبل میں نہیں لکھا. لیکن بائبل میں یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنے باپ کو پہچانیں، حرامیوں کے سے کام مت کریں، شیطان کو اپنا باپ مت سمجھیں، بلکہ حقیقت میں جو آپ کا باپ ہے، خدا جو رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، وہ لا شریک ہے، لیکن آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے گفتگو میں،
اس کے کردار کو، اپنے کردار کو ہماری زندگی سے ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ خدا کون ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے ہیں پتہ لگ جائے کہ خدا کون ہے۔ آپ جیسا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، محبت، رحم، درگزر، معافی، تحمل، اس سے پتہ لگ جائے کہ آپ کا خدا کون ہے۔ آپ گرجے مت جائیں، نمازیں مت پڑھیں اگر نہیں پڑھنی تو، مسجد مت جائیں اگر نہیں جانا تو، روزے مت رکھیں اگر آپ نے نہیں رکھنا، لیکن خدا کے کردار کو ضرور اپنی زندگی سے ظاہر کریں، کیونکہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ یعنی اپنے باپ کو مت بھول جائیے، یہ مت بھول جائیے کہ آپ کا حقیقت میں باپ کون سا ہے۔ دیکھیے، خدا کی کوئی بیوی تو ہے نہیں جس کے پاس ہم جا کر پوچھنے کہ ہمارا باپ کون ہے نا؟ خدا تو اس سے بالا تر ہے، بے نیاز ہے نا؟ تو اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خدا کی کوئی بیوی ہے تو جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے۔ تو آپ، ایک ہی طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ خدا ہمارا باپ ہے یا نہیں، یا شیطان ہمارا باپ ہے، نا دو ہی ہے، یا شیطان ہے یا خدا ہے۔ ہم تو سارے کٹ پتلیاں ہیں نا، ہم تو اصلی لڑائی تو خدا اور شیطان کے بیچ میں ہے۔ آپ شیطان کی طرف ہو جائیں یا خدا کی طرف ہو جائیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، گرجے جانے سے، مسجد جانے سے، نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، مندر کی گھنٹیاں بجانے سے، سجدے کرنے سے آپ خدا کی طرف نہیں ہو جاتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خدا کی طرف ہیں۔ دکانوں کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ لینے سے پتہ نہیں کہ آپ خدا کی طرف ہیں۔ جو سودا نقلی بیچتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے، جو کم تولتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے، جو گھٹیا مال زیادہ قیمت پہ بیچتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ پھر پتہ لگتا ہے آپ کے کردار سے، ان خصوصیات سے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ آج موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچانیں۔ خدا سب سے پہلے پہچانیں کہ ہمارا باپ خدا ہے، جس نے ہمیں اپنی خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو خدا کے بارے میں پتہ چلے۔ اور پھر ہم دیکھیں اپنے اعمال کو۔ میں بہن جی دہراتا ہوں آپ سے، آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ جو سلوک ہے، آپ کا جو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک ہے، وہ لگتا ہے کہ آپ شیطان کی اولاد ہیں یا خدا کے آپ بیٹے بیٹیاں ہیں۔ آپ جس طریقے سے اپنے شوہر کو ڈیل کرتی ہیں، کہ آج سے پتہ لگتا ہے کہ آپ خدا جو رحیم ہے، رحمان ہے، جو درگزر کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے، یا شیطان کو آپ نے اپنا باپ بنا لیا ہوا ہے۔ میں بہن جی آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جو بھی آپ کے رشتے ہیں، آپ دیکھیے آج موقع ہے پرکھنے کا، اور خدا انتظار کر رہا ہے اس باپ کی طرح جس نے انتظار کیا اپنے بیٹے کا۔ جب واپس آیا اس نے اس کو نئے کپڑے پہنائے، اس کو نہلایا دھلایا۔ اسی طرح جب آج آپ خدا کے پاس واپس آتے ہیں، بائبل کے مطابق وہ آپ کو نئے کپڑے پہنائے گا، گند آپ میں سے اتارے گا، جھوٹ کا گند آپ میں سے نکالے گا، لڑائی کا گند آپ میں سے نکال دے گا، شیطان کے کاموں کو آپ کی زندگی سے نکال دے گا، اور اپنے کام کرنے کی آپ کو توفیق دے دے گا۔ آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ آپ کس کے بیٹے اور کس کی بیٹیاں ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا اپنے کاموں سے، مسیح یسوع جب اس دنیا میں آئے انہوں نے اعلان کیا، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ مسیح یسوع نے اپنی زندگی سے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ مسیح یسوع نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا، بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اندھوں کو آنکھیں دی۔ مسیح یسوع اپنی زندگی سے مکمل طور پر خدا کے کردار کو ظاہر کر کر ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کا کردار ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ خدا کا کردار اپنی زندگی میں سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یو مسٹ فالو جیسس۔ آپ کو مسیح یسوع کو فالو کرنے کی، ان کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگے گا مکمل طور پر۔ ویسے تو پتہ ویسے بھی لگ جاتا ہے خدا کا، دیکھیے نا، وہ سارا دن ہر صبح آپ کے اوپر اپنے سورج کو چمکاتا ہے، اس کے رحم کا، تو کم سے کم جو پتہ ہے آپ کو وہاں سے تو شروع کر دیجیے۔ قرآن شریف کی ہر سورہ جو ہے رحمان رحیم سے شروع ہوتی ہے، کم وہاں سے تو شروع کر دیجیے، بیچ میں سے اٹھاتے۔ ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہے قرآن شریف کو پڑھتے، اس میں سے جو باتیں ہیں جس میں کہ فلانے کو مارو، فلانے کو قتل کرو، اس کو دیکھتے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی جو سورہ ہے اس کے پہلے لکھا ہوا ہے کہ رحمان اور رحیم۔
اس کو بھول جاتے, اس کو چھوڑ جاتے. ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کو بری باتیں بتاتے ہیں, جو قتل کی باتیں بتاتے ہیں, جو نفرت کی باتیں سکھاتے ہیں, وہ شیطان کی اولاد ہے. خدا ایسا نہیں کرتا. وہ رحمان اور رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی رحمان اور رحیم بن جائیں, اس کے کردار کو ظاہر کریں. میں دہراتا ہوں پھر اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے شوہر, سب, کیونکہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہیں سے شروع کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ گھر پہ رحمان اور رحیم نہیں ہے, رحم نہیں کرتے, تو باہر کیا کریں گے آپ؟ گھر پہ آپ سچ نہیں بولتے بیوی سے یا شوہر سے, تو باہر جا کے کیا بولیں گے آپ؟ آج موقع ہے آپ کے لیے, سوچئے اس کے بارے میں. آپ اگر ہم سے بائبل کی کاپی لینا چاہتے ہیں, ہمیں کال کیجئے, we'll share, we'll send it to you. لیکن آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جھانکیں. آج موقع ہے آپ کے لیے کہ آج آپ اپنے کردار کو دیکھیں اور خدا سے کہیں کہ مجھے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی بنا لیں. میں تنگ آ گئی ہوں اس شیطان کے کاموں کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے ہیں. میری زندگی بھی برباد ہو چکی ہے, شوہر کی بھی, میری بیوی کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے. آئی وانٹ ٹو ریپینٹ. آج موقع ہے آپ کے لیے. سوچیے, ڈونٹ اسٹے ان دیٹ سٹی. اس گاؤں میں مت رہیے جہاں لوگوں کو پتہ نہیں کہ ان کا باپ کون ہے, جہاں حرامی لوگ رہتے ہیں. یقین کیجیے, جو روحانی طور پر جہاں پر حرامی لوگ رہتے ہیں وہاں مت رہیے. اس جگہ پر آئیے, اس گاؤں کو چھوڑ دیجیے. خواہ وہ گاؤں آپ کا مذہب ہے, خواہ وہ گاؤں آپ کا قبیلہ ہے, خواہ وہ گاؤں آپ کا خاندان ہے, ڈز ناٹ میٹر. آپ اپنے اصلی خاندان کی طرف آئیے جہاں خدا باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے. بہن جی, یہ کام آپ آج ہی کر سکتی ہیں. اور جب وہ کائنات کو بنانے والا آپ کا باپ, آپ اس کو باپ مان لیتی ہے, پھر آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی. آخرت کا خوف آپ کے دل سے نکل جاتا ہے. جب وہ آپ کا باپ بن گیا تو پھر جنت آپ کی ہو گئی, سورگ آپ کا ہو گیا, دودھ کی نہریں آپ کی ہو گئی, شہد کی جو بھی چھتے وہ بھی آپ کی ہو گئے. میں مثال دے کر بتا رہا ہوں, ایوری تھنگ از یورس. اسی دنیا میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گی. جب آپ اس گاؤں کو چھوڑ کر جہاں شیطان باپ ہے, آپ اس گاؤں کی طرف آ جائیں گے جہاں خدا کو آپ اپنا باپ تسلیم کر لیتی ہے. سوچئے, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. ہم اگر آپ, جیسے میں نے کہا, بائبل کی کاپی آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بھیجیں, تو آپ ضرور ہم سے رابطہ قائم کیجئے. اس جو پروڈیگل سن, جو بیٹے کی جو باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر واپس آتا ہے, اس کو پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں. اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیے, کیا آج آپ واپس آئے ہیں یا وہیں پر ہیں جہاں لوگ شیطان کے کام کر رہے ہیں. آج آپ کے لیے موقع ہے کہ واپس اپنے باپ کے گھر آ جائیے, جہاں سکون ہے, جہاں پر تسلی ہے, جہاں پر پروٹیکشن ہے, جہاں پر آپ محفوظ ہے. بہن جی, کم آئیے, آج آپ کے لیے موقع ہے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. A man had 2 sons. The younger of them said to his father, "Father, give me the share of the estate that falls to me." So he divided his wealth between them. And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country. And there he squandered his estate with loose living. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began to be impoverished. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, and he sent him into the fields to feed swine. And he would have gladly filled his stomach with the pods that the swine were eating, and no one was giving anything to him. But when he came to his senses, he said, "How many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger? I will get up and go to my father, and will say to him, 'Father, I have sinned against heaven
and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired men." So he got up and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion for him. And ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, "Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son." But the father said to his slaves, "Quickly, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. For this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found." And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing. And he summoned one of the servants and began inquiring what these things could be. And he said to him, "Your brother has come, and your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound." But he became angry and was not willing to go in. And his father came out and began pleading with him. But he answered and said to his father, "Look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. And yet you have never given me a young goat so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him." And he said to him, "Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we had to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead and has begun to live, and was lost and has been found."